अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मेरे प्यारे ईमानी साथियों, आज मैं आप सबसे एक अहम सवाल पूछना चाहती हूँ। रमज़ान का असल हकदार कौन है? क्या हर वो शख्स जो रोज़ा रख लेता है, या वो जो बस सहरी और इफ्तार का इंतज़ार करता है, या फिर वो जो सिर्फ मस्जिद जाकर हर नमाज पढ़ लेता है? नहीं, रमज़ान का असल हकदार वो है जो इस महीने को वाकई एक तोहफा समझकर जीता है, जो अपनी रूह को तकवा से भर लेता है, जो हर रोज़ ये सोचता है मुझे मालूम नहीं कि ये रमज़ान मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो या नहीं। क्या हम भी ऐसे लोगों में हैं, या फिर हम सिर्फ एक और साल, एक और रमज़ान गुजरने का इंतज़ार कर रहे हैं? अगर हम रमज़ान का असल हकदार बनना चाहते हैं तो हमें इस महीने को बेहतरीन तरीके से जीना होगा। तो चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रमज़ान को बेहतरीन बनाने के तरीके क्या हैं। रमज़ान का मकसद हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम सिर्फ रोज़ा रख रहे हैं या रोज़े को जी रहे हैं। मेरे अजीज़ साथियों, एक शख्स रोज़ा रखता है, वो सुबह सहरी करता है, फिर पूरा दिन भूखा रहता है, शाम को इफ्तार करता है और फिर बस अपनी रोज़ की आदत में वापस चला जाता है। एक दूसरा शख्स भी रोज़ा रखता है, वो सुबह उठता है, अपनी नीयत को ताजगी देता है, हर घंटे ये सोचता है अल्लाह मुझे देख रहा है, ये महीना सिर्फ भूख और प्यास का नहीं है, ये महीना मेरी रूह को साफ करने का है। दोनों शख्सों का रोज़ा देखने में एक जैसा है, लेकिन असल रोज़ा दूसरे शख्स का है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 183 में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनु कुतिबा अलैकुमुल सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। यानी रोज़ा का असल मकसद तकवा हासिल करना है, सिर्फ भूख और प्यास का नाम रोज़ा नहीं। तो अब सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ रोज़ा रख रहे हैं या रोज़ा जी रहे हैं? अगर हम आला रमज़ान गुजारना है, रमज़ान को आला बेहतरीन तरीके से गुजारना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी नीयत को साफ करना होगा। अब बात जब सहर और इफ्तार की आती है तो हम अपने जिस्म को, अपने पेट को तो खिला रहे होते हैं, लेकिन क्या हम अपनी रूह को खिला रहे हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत है। आज हम सहरी सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि भूख ना लगे, लेकिन असल सहरी वो होती है जो रूह को भी ताकत दे। सहर के वक्त हमें इन बातों का ख्याल रखना है कि सहरी आखिरी वक्त तक करें, सहरी में सिर्फ खाने का नहीं, दुआ का भी इंतज़ाम करें, और इफ्तार के वक्त सिर्फ खाने पर नहीं, अल्लाह की रहमत पर तवज्जो दें। इफ्तार सिर्फ पेट भरने का वक्त नहीं, ये अल्लाह की शुक्रगुजारी करने का वक्त है। इफ्तार वो वक्त है जब बंदा दिन भर से भूख प्यास सहकर अपने दिन भर के सब काम भूख प्यास में करता है और दिन भर इबादत करता है, और अल्लाह के लिए उसके सामने, खासकर जब इफ्तार का वक्त होता है तो हम दस्तरखान पर सब खाने के अलग अलग डिशेस सजा के रखते हैं और बस इंतज़ार में होते हैं कि कब अजान हो। तो इफ्तार का जो वक्त होता है सबसे क्रूशल, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम घड़ी होती है, क्योंकि इस वक्त पर क्या होता है कि हमारे सामने खाना पेश होता है और हम बस अल्लाह के लिए अपनी भूख को कुछ और देर, जब हमारी भूख जो होती है, भूख और प्यास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पे होती है, दिन भर से हम भूखे प्यासे हैं, तो इतनी स्ट्रॉन्ग भूख और प्यास को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, हम भूख और प्यास सह रहे होते हैं कि बस अजान हो जाए, और अल्लाह के लिए हम अपने नफ्स को पकड़ रखते हैं कि सामने खाना और पानी, शरबत और इतनी नियामतें होने के बाद भी हम कुछ खाते पीते नहीं हैं।
اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندوں کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مانگو میرے بندوں، مانگو جو مانگنا ہے مانگو۔ جیسے ہم کچھ اچھا کام کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کا دل خوش کرتے ہیں، جیسے اگر کسی بچے نے ٹیسٹ میں اچھے مارکس لے کے آ گیا یا کچھ گھر کا کام کر دیا تو اس کے امی ابو اس سے خوش ہو کر اس کو کچھ اچھی کھانے کی چیزیں، کچھ پیسے، کچھ ٹریٹ، کچھ کھلونے یا جو بھی اس کی من پسندیدہ چیز ہے، یا اس کو اگر کہیں کچھ باہر جانا ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ اس کو اجازت دے دیتے ہیں۔ ان شارٹ جب ہمارے امی ابو ہم سے خوش ہوتے ہیں تو وہ کچھ ہمارے لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم خوش ہو جائیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تو ویسے بھی ہم صرف دعا مانگ لے تو بھی قبول کرنے والا رب ہے، اور یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، ہماری دعائیں اور پاورفل ہو جاتی ہیں، اور جب ہم دن بھر اللہ کے لیے بھوک اور پیاس سہ کر روزہ رکھتے ہیں تو ہم اللہ کو خوش کرتے ہیں، اور اس کے بدلے اللہ ہماری جو دعائیں ہیں ان میں اور پاور بھر دیتا ہے اور وہ اور جلدی قبول ہوتے ہیں۔ اور جو دعائیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہیں وہ قبول تو نہیں ہوتی، لیکن ہم اللہ میں ان کے بدلے اور بہتر سے بہترین نواز دیتا ہے، یا پھر قیامت کے دور ہمیں کچھ اس کے بدلے کچھ ثواب، کچھ نیکیاں ہمارے اعمال نامے میں بھر دی جائیں گی۔ اس لیے جو سحر اور افطار کا وقت ہے، خاص کر افطار کا وقت، یہ وقت ہمیں بالکل بھی ضائع نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس وقت کا ہر سیکنڈ امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہر سیکنڈ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں نا، ویسے افطار کا وقت بھی ایک قبولیت کی گھڑیوں میں سے ایک ہے۔ اب بات کرتے ہیں رمضان کے اصل نور کی، نماز اور تلاوت قرآن۔ نماز اور قرآن پڑھنا رمضان کا اصل نور ہے۔ رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں بلکہ عبادت کو بہترین بنانے کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہر نماز کو وقت پر اور خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرے، تراویح کا ایک بھی دن مس نہ کرے، اور قرآن کی مکمل تلاوت کا ارادہ کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن تمہارے حق میں شفاعت کرے گا۔ تو کیا ہم اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں؟ کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ رمضان میں ذکر اور قرآن کی فضیلت پر، اس کی امپورٹنس پر ہم نے اپنے پہلے کچھ بیانوں میں بھی بات کی ہے۔ وہ بیان آپ کو ہماری رمضان سیریز میں مل جائیں گے، ہمارے یوٹیوب چینل پر یا واٹس ایپ گروپ پر اویلیبل ہیں۔ پلیز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور ہمارے اونلی فار لیڈیز واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ آگے بڑھتے ہوئے میرے عزیز دوستوں، رمضان میں ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی 70 گنا زیادہ ثواب دیتی ہے۔ اور صدقہ صرف کوئی بڑے بڑے بولتے نا پیسوں کے اماؤنٹ، پیسوں کے ڈونیشنز دینا نہیں ہوتا۔ کسی پیاسے کو ایک پانی کا گلاس پلانا بھی صدقہ ہے، مسکینوں اور غریبوں کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، اور اگر پیسہ نہیں ہے تو کسی کی مدد مسکراہٹ سے کرنا بھی صدقہ ہے۔ اب آپ سوچو کہ مسکراہٹ سے کسی کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ انگلش میں ایک فریز، ایک محاورہ ہے، A smile is contagious۔ ایک مسکان جو ہوتی ہے وہ بہت جلدی پھیل جاتی ہے۔ اگر ہمیں چاہے کوئی اجنبی بھی دیکھ کے اسمائل دے دے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو اسمائل دے رہے، استغفر اللہ۔ اسے ایک جائز نظریے سے دیکھتے ہوئے، جیسے ایک اجنبی عورت ایک دوسری عورت کو دیکھ کے مسکرا دے، یا ایک آدمی ایک دوسرے اجنبی آدمی کو دیکھ کے مسکرا دے، یا پھر ہمیں راستے پر کوئی بچہ دکھ رہا ہے، ہم وہ بچے کو دیکھ کر ایک اسمائل دے دے۔ اینڈ ان فیکٹ سب سے ضروری ہم اپنے گھر والوں کو دیکھ کر اسمائل کر دیں، کیونکہ باہر دنیا والوں کو دیکھ کر تو ہم ویسے بھی ہنستے مسکراتے رہتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو دیکھ کر اسمائل کرنا ہی بھول جاتے ہیں ہم۔ اور پھر ہماری شکایتیں ہوتی ہیں کہ گھر سے الفت اٹھ گئی ہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی کچھ اسمائلز دے دیں، اپنے والد والدین کو، اپنے بچوں کو، اپنے دادا دادی کو، اپنے نانا نانی کو، اپنے سبھی گھر والوں کو دیکھ کر اسمائل دے دیں۔ کیونکہ جب ہم کسی کو اسمائل کرتا ہوا دیکھتے ہیں نا تو ہم بھی اسمائل کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ عام بھاشا میں اگر یعنی بولتے نا، یعنی ہم کوئی بھاشا میں تعریف کرتے ہیں تو اگر کسی کو ہماری بھاشا نہیں آتی تو اسے وہ تعریف سمجھے گی نہیں، لیکن ہم
اگر اسمائل کرتے ہیں تو سامنے والا کوئی بھی دیش کا ہو, کہیں کا بھی ہو, وہ بھی اسمائل کرنے لگے گا. تو اسمائل جو ہے ایک یونیورسل لینگویج ہے, یونیورسل باڈی لینگویج ہے جو ہر کسی کو سمجھ آتی ہے. اور دوسری بات, ہم جب غمگین ہوتے ہیں یا ہم روتے رہتے ہیں تو آپ ہمیشہ ٹرائی کر کے دیکھیے, آپ خالی تھوڑا سا اسمائل کر کے دیکھیے. اگر دل نہ کرے تو بھی خود کو اسمائل کرنے کے لیے فورس کیجیے. تھوڑے ٹائم سے آپ کا جو موڈ ہے وہ اپنے آپ صحیح ہو جائے گا. یہ ہوتی ہے اسمائل کی پاور, ایک مسکراہٹ میں چھپی طاقت. سامنے والے کا دن پتہ نہیں برا جا رہا ہو, اسے کچھ پرابلمز ہو اپنی لائف کی, لیکن جب وہ ہمیں اسمائل کرتا دیکھے گا تو وہ بھی کچھ وقت کے لیے ہی صحیح اسمائل کر دے گا. اور کچھ وقت کے لیے اس کا چاہے ایک مومنٹ بھی اگر وہ اسمائل کا مومنٹ ہو گیا, ایک مومنٹ بھی اگر اس کا موڈ ایک سیکنڈ کے لیے کلیئر ہو گیا تو وہ ہمارے لیے صدقہ بن کے رہ جائے گا. اور اللہ کو انسانوں کے دل, خاص کر مومنوں کے دل بہت عزیز ہوتے ہیں. اینڈ انفیکٹ مومن نہیں تو بولتے نا, ایک انسانوں کے ان جنرل, کیونکہ انسان کیسا بھی ہو آخر میں وہ اللہ کی کریشن ہے, اللہ نے اسے بنایا, اللہ کا ہی بندہ ہے وہ. اور اللہ کو ہر انسان عزیز ہوتا ہے, اللہ کو تو ہر جانور بھی عزیز ہے, اللہ کی ہر کریشن عزیز ہے. اینڈ اسی لیے ہمیں جب ہم کسی کو ہنساتے ہیں, کسی کی مسکراہٹ کی, کسی کی مسکان کی وجہ بنتے ہیں, تو اللہ بھی ہم سے خوش ہوتے ہیں, بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم غمزدوں کو ہنسائیں اور ان کی مسکان کی وجہ بنیں. تو چلیے ابھی ہم ویڈیو کے اینڈ کے قریب آ رہے ہیں, اور ابھی ہم بناتے ہیں ایک پرفیکٹ رمضان پلان, ایک بہترین روٹین. کیونکہ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ہم اگر رمضان کو, جیسے کہ پہلے ویڈیوز میں نے بات کی تھی, رمضان کو ہماری عام زندگی سے رمضانی زندگی میں لانا, رمضان کی ٹرین پکڑنا, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو رمضان ہے اس میں ہم پورا رمضان کا فائدہ اٹھا سکیں, زیادہ سے زیادہ ذکر کر سکیں, زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکیں, تراویح پڑھ سکیں, اور بولتے ہیں بہت ذکروں میں اپنا ذکر کر کے رمضان گزار سکے, رمضان کو ضائع نہ جانے دیں, تو ہمیں اس کے لیے تھوڑی سی پلاننگ کرنی پڑے گی. جیسے میں نے ہمارے پہلے ویڈیو میں بھی کہا تھا, جب ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے بہت انتظام کرتے ہیں, اتنی تیاریاں کرتے ہیں. تو رمضان جب ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے, اللہ کا مہمان ہے, تو ہمارے اس خاص مہمان کے لیے بھی ہمیں کچھ تیاریاں کرنی چاہیے, تاکہ جیسے ہم بولتے ہیں کہ ہمارا مہمان ہم سے ناراض ہو کر, اسے کوئی کمی نہیں لگنی چاہیے, ہم سے ناراض ہو کر خفا ہو کر نہیں جانا چاہیے, تو ویسے ہی ہمارا رمضان جو ہے وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. دیٹ از, رمضان نیکیوں سے خالی نہیں جانا چاہیے, اسے ویسٹ نہیں کرنا ہے, اور رمضان کو خوشو خضو سے ادا کرنا ہے. تو اس کے لیے, تاکہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو, اس کے لیے ایک ٹائم ٹیبل, ایک شیڈیول بنانا ہوگا. نہیں تو اگر ہم ایسے ہی رمضان جینے جائیں نا تو وقت ریت کے جیسے ہاتھ سے پھسل جاتا ہے. اور ہم کتنی بار دیکھتے ہیں کہ رمضان کب آیا کب گیا, ایسا لگتا ہے ابھی ہم پہلا روزہ رکھ رہے ہیں, اور دیکھتے ہی دیکھتے اب پتہ چلتا ہے رمضان کا آخری ہفتہ شروع ہو گیا, آخری روزے آ گئے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہم بولتے ہیں رمضان کب آیا کب گیا, یہ پتہ ہی نہیں چلا, اور پھر بولنے لگتے ہیں واقعی قیامت کا دور آ گیا ہے, وقت سے برکت اڑ گئی ہے. لیکن یہ تو حق بات ہے کہ وقت سے برکت اڑ گئی ہے, لیکن ہم جو وقت ہے اسے اور ضائع کر کے اس سے اور برکت, جو بچی کچی برکت ہے وہ بھی ہم اٹھا رہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, رمضان کا ایک پلان بنانا چاہیے. ابھی آپ اپنے شیڈیول کے حساب سے, اپنی زندگی کے حساب سے, جیسے آپ کو جو دن میں جو بھی روٹین ہے آپ کا, جو بھی چیزیں کرنے, جو بھی کام کرنے, اس حساب سے آپ اپنا شیڈیول بنا سکتے ہیں. یہاں پہ ایک رف پلان بتا رہی ہوں کہ سحری کے بعد آپ تہجد کی عادت ڈالیں, اور فجر کے بعد قرآن پڑھیں, اور ظہر سے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے تب آپ دینی کتابیں پڑھ سکتے ہیں, اور مغرب تک زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. اور پھر افطار کے بعد کا جو وقت ہے اس میں تراویح بالکل بھی مس نہ کریں, کیونکہ تراویح ایک ایسی, جو بولتے ہیں نا, رمضان اسپیشل نماز ہے, رمضان اسپیشل ذکر ہے. سو پلیز تراویح کو بالکل بھی مس نہ کریں. اور لیلۃ القدر ہے, جو اس کے بارے میں پہلے بھی ویڈیوز میں نے شارٹ میں بولی ہوں, اور لیلۃ القدر اسپیشل ویڈیو بھی آنے والا ہے ابھی, جو ہماری رمضان سیریز کا اگلا ویڈیوز میں سے ایک ہوگا. سو لیلۃ القدر کو بالکل بھی مس نہ کریں, اس کی پوری تلاش کریں, کیونکہ آخر دیکھا جائے تو وہ صرف بولتے ہیں نا 5 odd nights of the last week of رمضان, صرف 5 راتیں ہیں. 21 یعنی 21واں روزہ, 23 23واں روزہ, 25 25واں روزہ, 27 27واں روزہ, اور 29
29واں روزہ. ان روزوں کے پہلے کی جو راتیں ہیں، جو طاق راتیں ہیں، ان راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے ہیں. اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اگر انہیں پہلی کچھ راتوں میں، کسی کو 21ویں رات یا کسی کو 23ویں رات میں فیل ہوتا ہے کہ یہ رات شب قدر ہے، تو باقی کے راتوں میں ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑا لوز ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں ایسا لگتا ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آج کی رات میں مجھے اتنا نور نہیں دکھ رہا ہے، اور اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں آج شب قدر نہیں ہے، اور سوچتے کہ آگے کی رات ہے، یا سوچتے کوئی پرٹیکولر ڈیٹ. جیسے کچھ لوگ تو یہ پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ 27ویں رات کو ہی شب قدر ہوگی، تو ان لوگ کیا کرتے ہیں، ان لوگ سوچتے ہیں کہ 27ویں کو ہی زیادہ سے زیادہ شب قدر ہوگی، تو پہلے جو راتیں ہیں وہ مس کر دیتے ہیں یا ان میں ذکر اتنا نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں یہ غلطی اوائڈ کرنی ہے، اور ہمیں 5 رات کو ایسا ہی ٹریٹ کرنا ہے. اگر سمجھو کہ مجھے 23ویں رات کو فیل ہوا کہ آج شب قدر ہے، تو بھی مجھے باقی کی راتیں اگر مجھے فیل نہیں بھی ہو رہا ہے، ایک دم اندھیرے بھرا آسمان بھی کیوں نہ دکھے، مجھے ان 5 راتوں میں سے ہر ایک رات کو اسی طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، اسی شدت سے ذکر کرنا ہے جیسے مانو کہ مجھے آج ایسا خود کسی نے آ کے فرمان دے دیا ہو کہ آج شب قدر ہے. اگر ہم 5 راتوں کو اس طرح سے ٹریٹ کریں گے، اس طرح سے ان میں ذکر کریں گے، تو ہمارا شب قدر مس ہونے کا چانس ہی نہیں ہے. اور ہم میں سے کچھ لوگوں کے شیڈیولز اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ہم دن بھر میں اتنے کام رہتے ہیں کہ ہم شب قدر کے لیے بولتے ہیں نا، رات بھر نہیں جاگ سکتے ہیں. اگلے دن ہمیں بولتے ہیں نا، اسکولز، کالجز، آفیسز، کام پہ، اور اتنے ہم لوگ بولتے ہیں نا، دن بھر کے ایکٹیویٹیز میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ہم رات بھر جاگ کے عبادت نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمیں شب قدر کی ایک بولتے ہیں نا، ایک برکت یہ ہے کہ شب قدر کا جو وقت ہے وہ صبح کے سحری کے وقت تک ہوتا ہے. تو ایسا نہیں کہ ہمیں بیچ رات میں ہی عبادت کرنی، یعنی اسی کو ہم لوگ لیلۃ القدر میں شمار کیا جائے گا. اگر جو روزدار سحری کرنے اٹھ رہا ہے، اور سحری کے وقت آف کورس ہم فجر کی نماز کے پہلے ہی سحری کرتے ہیں، فجر کے 1 گھنٹے پہلے کم سے کم اٹھتے ہیں سحری کرنے کے لیے. تو اگر ہم سحری کو بولتے ہیں نا، پریپیئر کرتے کرتے، تیار کرتے کرتے ہم تھوڑا سا بولتے ہیں نا اپنا ذکر شروع کریں، عبادت شروع کریں، پھر تھوڑی قرآن کی تلاوت کر لیں اور دعائیں مانگ لیں، تو بھی ہمیں لیلۃ القدر مل جائے گی. تو یہ کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر وہ تحفہ ہے جس سے کوئی روزدار محروم نہیں ہوگا، کیونکہ ہر روزدار جو اٹھتا ہے اسے سحری کا وقت تو ملے گا، تو اسے لیلۃ القدر کا وقت بھی ضرور ملے گا، ایز لانگ ایز دیٹ پرسن از اے روزدار، جب تک وہ پرسن روزدار ہے. اینی وے، لیلۃ القدر کے بارے میں ہم اپنے لیلۃ القدر کی ویڈیو میں اور بھی تفصیل سے بات کریں گے. تو آئیے چلیے اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنائیں. میرے عزیز دوستو، رمضان ہر سال آتا ہے، مگر ہر کسی کی زندگی میں ہر بار نہیں آتا. رمضان ہر سال آتا ہے، مگر ہر کسی کی زندگی میں ہر بار نہیں آتا. اگر ہم نے یہ رمضان کھو دیا تو یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہر روز ایک نئی نیکی کرنے کا ارادہ کرے، یا نہیں تو ایٹ لیسٹ ہر روز ایک نیکی کرنے کا ارادہ کرے، اور ہر بار اللہ سے یہ دعا کریں کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان ہو. ہمیں ہر بیکار کام چھوڑ کے صرف دین اور عبادت پر فوکس کرنا ہے، اور اللہ ہمیں اس رمضان کو اعلیٰ بنانے کی توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیراً کثیرا. اللہ حافظ. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، اور تب تک ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہمارے واٹس ایپ گروپ اونلی فار لیڈیز واٹس ایپ گروپ، جس کی جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ ہماری ڈسکرپشن باکس اور کامنٹ سیکشن میں پن کر کے رکھا ہے، اس پن کامنٹ میں ملے گا. سو پلیز اس چینل کو اور ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جتنا ہو سکے اتنا پھیلائیں اپنے پیارے دوستوں میں، اور واٹس ایپ گروپ کو سبھی خواتین میں پھیلائیں، کیونکہ یہ جو ہم دین کا کام کر رہے ہیں، تو دین کے کام میں مدد کرنا، دین کے کام میں ہاتھ بٹانا بھی صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے. اور یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، اور اگر آپ رمضان کے مہینے کے علاوہ اسے سال بھر میں کبھی کسی اور وقت بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا. سو گھر بیٹھے بیٹھے بس انگلیوں کے کچھ کلکس پہ ہم صدقہ جاریہ کما سکتے ہیں. تو پلیز اس گولڈن اپارچونٹی، سنہرے موقع کو نہ کھوئیے، اور ہماری مدد کیجیے دین کے اس کام میں. ہمارے یوٹیوب لنکس کو اور واٹس ایپ گروپ کو جتنا ہو سکے اپنے مسلمان ایمانی ساتھیوں میں پھیلائیے. جزاک اللہ خیراً. اللہ حافظ.